Assalamu alaikum, hi viewers, how are you? I'm Dimrana from Government Graduate College Toba Texting. I hope everything is pleasant on your side and welcome to my channel. I think this is the best activity to learn something or to make other people learn. While being on this planet, what can be more productive, what can be more enjoyable than this kind of activity that we are doing, and that is learning, right? I think you also think on the same lines. Alright, let's get started. So today's topic is very interesting, very informative as well. Today we are going to discuss paragraph patterns. Fine. In previous videos we talked about how to develop a paragraph. There were different components, there were different steps that we discussed. Today we are going to discuss paragraph patterns, and it's also important objective point of view. Fine. So let's get started. Paragraph can be presented in several different patterns. इसके जो पैटर्न हैं इसके मुख्तलिफ कई पैटर्न से इसको लिखा जा सकता है पैराग्राफ को. अब इसके लिखने का जो अंदाज़ है, इसको जो प्रेजेंट करने का अंदाज़ है, उस एतबार से हमने पैराग्राफ को कई तरीक़ों से इसको कैटेगराइज करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट होगा द डिफरेंस लाइज इन द वे द इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड एंड वेयर द मेन आइडिया इज़ प्लेस्ड. यानी जो डिफरेंस होगा डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर वो ये होगा कि इंफॉर्मेशन को कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन में हमने अपना जो मेन आइडिया है वो कहाँ पे रखा है. यानी पहली बात तो ये होगी कि इंफॉर्मेशन को जो प्रेजेंट करने का तरीका, और दूसरा क्या कि जो टॉपिक सेंटेंस है, जो मेन आइडिया है वो स्टार्ट में है, वो मिडल में है, वो कहाँ पे हमने रखा हुआ है. इन्हीं बिना पे, इन्हीं पैटर्न पे, राइट, इसी टेक्निक पे हम पैराग्राफ्स को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं. नंबर 3 पॉइंट आप देखिए, द स्पेसिफिक टेक्निक यूज डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ राइटिंग. जो हम टेक्निक को, मखसूस टेक्निक हम जो यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा राइटिंग का स्टाइल क्या है, द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किस तरह का डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं, द पर्पस एंड द ऑडियंस, उसका मकसद क्या है और ऑडियंस कौन सी है. नहीं, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जब हम पैराग्राफ के पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. स्लाइड नंबर 3. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ पैटर्न. आज हमने 5 पैराग्राफ के जो टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है. नंबर 1 इंडक्टिव पैटर्न, number 2 deductive pattern, number 3 special pattern, number 4 linear pattern, number 5 chronological pattern. Let's discuss one by one. पहला हमारा जो टॉपिक है, पहली हमारी जो हेडिंग है regarding the divisions, right, based on pattern, inductive pattern. The inductive method of developing a paragraph proposes a sequence in which the sentences move from specific to general ideas. बहुत आसान बात है इंडक्टिव. इसका थोड़ा मे भी पहले भी आपसे डिस्कस किया गया हो कि इंडक्टिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं. पहले हम स्पोर्टिंग स्टफ लेते हैं, राइट, मुख्तलिफ हम बातें करते हैं, राइट, फिर एंड पे जाके हम अपनी तमाम दलाइल का, एग्जाम्पल्स का, जो भी हमने लॉजिक्स एंड रीजंस हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर के अंदर, एंड पे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हम कुछ जनरल स्टेटमेंट देते हैं. फ़ाइन. जब आप ऐसे पहले अपनी दलीलें दें, मुख्तलिफ आप हवाले दे के ख़ास आप पॉइंट पे पहुँचें, ख़ास नतीजे पे पहुँचें, कंक्लूजन पे पहुँचें, तो इस तरह के मेथड को बोलते हैं इंडक्टिव पैटर्न. आगे एग्जाम्पल है, इसको आप बड़ी आसानी से, आपको बड़ी क्लैरिटी आप में आ जाएगी. लेट्स मूव ऑन. इंडिविजुअल स्पोर्टिंग आइडियाज़ अपीयर वन बाय वन. यानी हम जो भी स्पोर्टिंग आइडियाज़ लिखेंगे वो हम वन बाय वन पहले लिखते जाएंगे. देन अल्टीमेटली लीड्स टू जनरल स्टेटमेंट कंटेनिंग द कोर आइडिया, द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, थीम, क्रक्स, राइट, स्पिरिट ऑफ द पैराग्राफ. फाइन. तो हम बातें पहले करते जाएंगे, जो भी मतलब सपोर्टिंग स्टाफ होगा, जितने भी हमारे दलाइल होंगे, और एंड पे हम अपने कोर आइडिया पे पहुंचेंगे, अपने मेन आइडिया पे पहुंचेंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे कि हम ये बात करना चाह रहे थे. फाइन. A paragraph developed by inductive method contains the topic sentence at the end. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट फरमा लें, अपने अलग रजिस्टर पर, डायरी पे बच्चे इसको लिखते जाइए
کہ انڈکٹیو پیٹرن کے اندر جو آپ کا مین آئیڈیا ہوتا ہے, جو ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے, وہ کہاں پہ لکھا جاتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ, وہ آخر پہ لکھا جاتا ہے. فائن, لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ سلائڈ نمبر 5. ایک ایگزامپل ہے, اس کو بس سمپلی آپ دیکھ لیں, اس کو مطلب سمجھنا ہے آپ نے. When some new machinery is being designed in the industry, جب انڈسٹری کے اندر کوئی نئی مشینری ڈیزائن کی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے, انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے, a safety engineer attempts to eliminate any dangerous projecting parts that might hurt someone. تو اس کا کوئی بھی اس طرح کا حصہ جو اس کے آپریٹرس کو, چلانے والوں کو نقصان دے, اس کے لیے نقصان دہ ہو یا نقصان پہنچا سکے, اس کو ہم منیمائز کرتے ہیں, اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. He or she tries to conceal the moving parts of the machine to minimize the accidental contact with the operator. کہ اس کو چلاتے ہوئے, اس کو آپریٹ کرتے ہوئے جب وہ فنکشن کرے گا تو کسی بھی ایکسیڈنٹ سے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تمام اس کی جو مطلب ڈینجرز ہیں, جتنے بھی اس کے اندر کوئی رسکس ہوں گے, رسکس انوالو ہوں گے, ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے, ان کو ختم کیا جاتا ہے. In addition, the safety engineers will also ensure that any emergency cut-off switches are within the reach of the operator. کوئی آپریٹر ہے, کوئی ایمرجنسی ہوگی, کوئی پرابلم کریٹ ہو گیا, تو جو بھی آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم ایگزٹ کی بات کرتے ہیں, کچھ سیفٹی وال کی بات کرتے ہیں, وہ آپریٹر کی رسائی کے اندر ہوں گے, اس کے قریب ہوں گے, جس سے وہ فار ایگزامپل کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو آپریٹر کے نزدیک ترین ہوگی وہ چیزیں, جس سے وہ ایکسیڈنٹ کو بچا سکیں, اوائڈ کر سکیں. یہ ہم نے سارے سپورٹنگ سٹاف دیے ہیں. فائن, اب اس کے آپ ذرا دیکھیں, اب ہم نے کنکلوژن کیا نکالا, ہم نے ٹاپک سینٹنس اینڈ پہ کیا لکھا. جیسے ہم انڈکٹیو میتھڈ کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اینڈ پہ ہم اپنا ٹاپک سینٹنس لکھیں گے. Thus, safety engineers can offer help at the design stage by proposing improvements that can reduce the risk of accidents. یعنی ایسے ان کو ڈیزائن کرتا ہے, رائٹ, اس کے ڈیزائن کو ایسے امپروو کرتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کا رسک ہے وہ بالکل منیمم ہو سکے, اس کو ہم ریڈیوس کر پائیں, اس کو کرب کر پائیں. That's all about your first method, inductive method. Let's move on to our next method, and that is deductive pattern. Fine. اب جو deductive pattern ہے, deductive method is just the reverse of inductive method. It's very clear from the statement, from the definition. جو deductive method ہوتا ہے, یہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے, جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ ٹوٹل اپوزٹ ہے, ریورس ہے کس کے؟ انڈکٹیو میتھڈ کے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو کور آئیڈیا ہوتا ہے اینڈ پہ ہوتا ہے, اور ڈیڈکٹیو پیٹرن میں جو کور آئیڈیا ہوگا اس کو ہم اسٹارٹ میں لکھیں گے. Here the core idea is stated in the first sentence, which is the topic sentence of the paragraph. It's more than clear, I think. Other sentences that follow the topic sentence elaborate this main idea through examples, analogies or description. جو باقی جتنے بھی سپورٹنگ سٹاف ہوگا, جتنے بھی باقی دلائل ہوں گی, مثالیں ہوں گی, analogies بیٹے کہتے ہیں similarities کو, اور جتنے بھی آپ اس کو ڈسکرپشن ہوگی, اندر نریشن ہوگی, وہ ساری کی ساری کہاں ہوگی؟ ٹاپک سینٹنس کے نیچے. فائن, اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ میں, سلائڈ نمبر 7. Toxic doses have a broad range of effects. The drug strikes the cardiovascular system, typically causing a rapid heartbeat and sometimes irregular heart rhythms. اب دیکھیں کہ جو ٹاکسک ڈوزز ہوتی ہیں ان کے مطلب بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. بعض کو جو ہم میڈیسن یا کوئی ڈرگ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا جو ہارٹ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. فائن, اور آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے, جو اس کا ردم ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کا بریدنگ پیٹرن, ہارٹ بیٹ, وہ ساری کیا ہو جاتی ہے؟ irregular ہو جاتی ہے. ان دا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم, رائٹ, مطلب جو میدا بڑیاں جو سسٹم ہے آپ کا, اٹ مائٹ پروڈیوس کریمپنگ, وامٹنگ اینڈ ڈائریا. تو یہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو اس میں پین, جھٹکے اور وامٹنگ, رائٹ, نوزیا, یو کین فیل اٹ, ڈائریا, آپ کو سے ان آپ جتنی بھی ٹرمز ہیں ان سے آپ واقف ہیں. دا سینٹرل نروس سسٹم رسپونڈز ود ایجیٹیشن. جو آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ سارا اس میں مطلب کیا ہوتا ہے, وہ ایجیٹیشن آپ میں کریٹ کرتا ہے, آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں, اریٹیبلٹی آپ میں پیدا ہوتی ہے, ٹریمبر, انسومنیا اینڈ رنگنگ ان دا ایئرس. تو آپ کے کانوں میں جیسے کچھ مطلب سایاں کی آواز ہوتی ہے. فائن, تو انسومنیا آپ کو پتہ ہے جیسے کہ مطلب آپ نیند کا نہ آنا, یعنی سفر فرام انسومنیا. سیویئر پوائزننگ کین پروڈیوس سیزرز,
کاما اور ایون ڈیتھ. تو اس سے بہت سارے جو مطلب فیٹل ریزلٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے کیا کیا, ذرا ایگزامپل کو دوبارہ سے دیکھیں کہ جو پہلا سینٹنس تھا ٹاکسک ڈوزز ہیو اے براڈ رینج آف افیکٹس, یہ آپ کا ٹاپک سینٹنس ہے. یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ کے اندر آپ نے اپنا جو کی لائن تھی وہ سٹارٹ میں رکھی, باقی تمام اس کو آپ نے وضاحت نیچے کی. یہ آپ کا کون سا میتھڈ ہو گیا جی, ڈیڈکٹیو پیٹرن. فائن, لیٹس موو آن ٹو سلائڈ نمبر 8. اب ہماری نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ ہے اسپیشل پیٹرن. اب اسپیشل کا ورڈ جو ہے یہاں مطلب فرام دا ورڈ اٹس کلیئر اٹس آل اباؤٹ اسپیس وین, اور یہ بھی اس میں آپ نے دیکھنا جب آپ کو ویژول ڈسکرپشن دے رہے ہوتے ہیں نا, کو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں, کسی اسپیس میں, خلا میں دیکھ رہے ہیں. جب آپ اپنے پیراگراف میں ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو جو ویژول آپ کے جو ریفلیکسز ہیں وہ ایٹ ورک ہیں, when your visual reflexes are at work, یعنی آپ آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہیں, اس کو ڈسکرائب کریں گے چیز کتنی اوپر ہے, نیچے ہے, فائن, دائیں ہے, بائیں ہے. یہاں پہ جو بات ہوگی اس طرح کی جو کیٹیگری ہوگی اس کو ہم اسپیشل پیٹرن کہیں گے. اور کلیئرٹی کے لیے ذرا اسٹڈی کریے. Paragraphs developed using the special methods emphasize the visual description of a particular idea by providing details related to top, location, direction. یعنی ہم ویژول ڈسکرپشن کو کسی بھی پرٹیکولر آئیڈیا جو ہم آئیڈیا ڈسکس کر رہے ہیں اس کی ہم ڈیٹیل کیسے دیں گے, اس کی لوکیشن کے اعتبار سے, ٹاپ لوکیشن, ڈائریکشن, اس کی ڈائریکشن کے بارے میں بات کریں گے. دا ڈسکرپشن نیڈ ناٹ نیسیسرلی فالو اے ٹائم پیٹرن بٹ اٹ کین ڈپکٹ دا اسپیشل موومنٹ, نیملی ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ, اندر سے باہر کی طرف. فائن, یعنی یہ دیکھیے کہ آپ مطلب اس میں کسی ڈائریکشن کی بات ہو سکتی ہے, فرنٹ ٹو بیک, لیفٹ ٹو رائٹ, باٹم ٹو ٹاپ آف دا پروسیس اور آبجیکٹ لائک دس, رائٹ. تو یہ جو اس طرح کا پیٹرن ہوگا جس میں آپ کی جو ویژول ڈسکرپشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور آپ کسی لوکیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ اسپیس میں کوئی بات کر رہے ہیں, ان سائڈ آؤٹ, ٹاپ ٹو باٹم, فرنٹ ٹو بیک, لائک دس, لیفٹ ٹو رائٹ, یہ ساری کی ساری باتیں ہم کہاں پہ کریں گے, اسپیشل پیٹرن کے اندر. گاٹ اٹ, رائٹ. یعنی دا ڈسکرپشن نیڈ ناٹ نیسیسرلی فالو اے ٹائم پیٹرن. اس میں ہم نے یہ بھی بات کی, اس میں ٹائم پیٹرن کی بات نہیں ہوگی کہ آپ ٹائم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں, سمپلی آپ نے لوکیشن کے اعتبار سے ہم نے بات کرنی ہے. تو دس از کالڈ اسپیشل پیٹرن. لیٹس موو آن ٹو اٹس ایگزامپل. فائن جی, نیکسٹ سلائڈ میں ہم اس کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. ہائر اپ ان دا ایٹماسفیئر. اب دیکھیں نا, آپ نے بیٹا اسٹارٹ کیا ہائر اپ, یعنی ہم کچھ چیز دیکھ رہے ہیں فضا کے اندر, تو یہ اسپیشل پیٹرن ہو گیا. Water vapors and sulfur dioxide combine to form great banks of sulfuric acid droplets. These appear as the beautiful shining colored layer of Venus, but are unlike the soft water-bearing clouds on Earth. The densest clouds lie at the height of 50 kilometers, 5 times higher than the highest clouds on the Earth. یعنی یہ کلاؤڈس کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہاں پہ میں مطلب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے یہاں پہ فوکس کم ہے, سمپل آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کسی لوکیشن کی, کہ اتنا ہائی ہے, 5 کلومیٹرز ہائی ہے, 5 times higher than the highest clouds on the earth. جو زمین سے ہمیں بادل نظر آ رہے ہیں ان سے بھی 50 کلومیٹر اوپر کی ہم بات کر رہے ہیں. This layer is about 3 kilometers thick and above and below are more the extensive layers of the acid mist. یعنی یہ اس کی جو تھکنس ہے اباؤٹ 3 کلومیٹر ہے. فرام دیز کلاؤڈز ڈراپس آف سلفیورک ایسڈ پروبیبلی فال ٹو کروڈ دا پلانٹس سرفیس. یہاں پہ جو پلانٹس کی سرفیس ہے وہ اس سے کروڈ ہو سکتی ہے, کروژن جیسے آپ نے ورڈ پڑھا, اس کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. فائن, تو یہاں پہ بیٹے آپ دیکھیے اس ایگزامپل کے اندر ہم بات سمپل لوکیشن کی, ہاؤ ہائی, ہاؤ لو, کتنا کچھ اونچا ہے, اس سے اوپر کتنا ہے, تو ویژول ڈسکرپشنز ہے. تو اس پیٹرن کو ہم کیا بولیں گے, اسپیشل پیٹرن. آئی تھنک یو گاٹ اٹ. فائن, لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ کیٹیگری. سلائڈ نمبر 10 دیکھیے. اگلی جو ہماری کیٹیگری ہے وہ ہے لینئر پیٹرن. لینئر پیٹرن یہ بہت آسان ہے, آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے بیٹے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ کو مطلب پیپر میں, فائنل میں, ایگزام میں آپ کو آ جاتا ہے, آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو دونوں کے لیے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اب لینئر میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہم کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں, کسی چیز کی جیسے کوئی ریسیپی ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے, جیسے کوئی لاجیکلٹی ہوتی ہیں. جیسے ہم کسی بھی ایشو کو, کسی بھی مطلب کیٹیگری کو, رائٹ, ہم اس کو
کسی مسئلے کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سالو کرتے جاتے ہیں کہ پہلے آپ نے یہ کرنا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے. جیسے کوئی چیز بنا رہے ہوں، رائٹ، جیسے کسی میڈیسن کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہو، تو یہ جو پیٹرن ہوتا ہے جس میں ایک لاجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آف آئیڈیاز، فائن، اس کے ہم لینئر پیٹرن کہتے ہیں. فائن، ذرا اس کو اور سہولت کے لیے، ذرا مطلب اور کلیئرٹی کے لیے، جسٹ ریڈ دا ٹیکسٹ. Paragraphs developed in a linear or sequential fashion present the logical progression of a process or an idea. یعنی یہاں پہ دیکھیں اس فیشن کے اندر یہ تو ایک سیکوینس کے ساتھ چلتا ہے، ایک سیکوینس کا فیشن ہے، سیکوینشل فیشن ہے، لینئر بھی بولتے ہیں، سیکوینس بھی بولتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ لاجیکل پروگریشن ہوتی ہے کسی بھی پروسیس کی، کسی بھی آئیڈیا کی. The steps involved in manufacturing a product may be depicted using a paragraph of this kind. یعنی دیکھیں نا، کسی چیز کی، جیسے میں نے کہا، ہم کسی پروڈکٹ کو تیار کر رہے ہیں، اس کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، اس طرح کے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بیان کریں گے وہ لینئر پیٹرن ہوگا. Each sentence logically leads to the other and all the sentences in the paragraph are interlinked. اب ظاہری بات ہے، میں سمپل آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم کو چائے بناتے ہیں. First of all, you need a kettle, right? Then you put water into it, fine. اس کو آپ بوائل کرتے ہیں، رائٹ، یا اس کے اندر آپ چائے ڈالتے ہیں، جسے ہم پتی کہتے ہیں، اس کو مطلب وہ بوائل کرنا شروع کر دیتا ہے. دین لائک دس، رائٹ، دودھ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو ہارڈ بوائل کرتے ہیں، فائن. تو ایک دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اندر سے دیگچی نکال دیں، اندر سے پانی نکال دیں، تھنگس وڈ بی ڈسٹربڈ. ایک مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے ایک پروڈکٹ کی. ایک سادہ سی ایگزامپل میں نے آپ سے شیئر کی. یہاں پہ جو ایگزامپل ہے وہی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. لیٹس موو آن ٹو ایگزامپل. نیکسٹ سلائڈ نمبر 11. ایگزامپل ہمارے پاس ہے، دس از پروڈیوسڈ فرام سیسیٹریٹو SNO2. یہ کیمیکل کمپاؤنڈ کا ایک مطلب فارمولا ہے. بائی ریڈیوسنگ اٹ ود کاربن، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے چلنا ہے. دا اور از crushed and washed with water to remove lighter impurities. It is then roasted to remove impurities such as arsenic and sulfur as volatile oxide. پہلے ہم اس کو کرش کرتے ہیں، واش کرتے ہیں، جو لائٹر امپیورٹیز ہیں، امپیورٹیز ہیں، جو وہاں پہ میل کچیل ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری وہاں سے چھٹ جاتی ہے، دھل جاتی ہے. پھر ہم اس کو روسٹ کرتے ہیں، فائن، گرم کیا جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ جو باقی امپیورٹیز ہیں جیسے آرسینک اینڈ سلفر، اس کو ہم مطلب اڑا دیتے ہیں وولٹائل آکسائڈ کی فارم میں. دا روسٹر اور از ہیٹڈ ود کول ان ریوربریٹری فرنس، فائن، جس میں ایک فرنس بھٹی کے اندر ایٹ 1500 K، یعنی اتنے ٹیمپریچر پہ آپ اس کو کیلون پہ جا کے آپ اس کو ہیٹ کرتے ہیں. دا crude tin obtained by this method is contaminated with iron and other metals. یہ جو ہم یہاں سے ہمارے پاس جو بھی ٹین ہمارے پاس بنتا ہے اس میں بھی کنٹامینیشن ہوتی ہے، تھوڑی سی ملاوٹ ہوتی ہے آئن کی. اس کو بیٹے آئن بولتے ہیں، آر کی سونی ہوتی ہے، آئن، right, and other metals. It is therefore remelted on an inclined surface. اس کو پھر دوبارہ میلٹ کیا جاتا ہے مزید جو کنٹامینیشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے. Tin which has a lower melting point than other metallic impurities present melts and flows down, leaving behind the less fusible metals. مطلب اس کو ہم ٹین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم مطلب ٹیمپریچر پہ وہ بوائل ہو جاتا تو وہ میلٹ ہو کے آپ کے پاس پیور فارم میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اب یہ سٹیپس جیسے میں نے چائے بنانے کا بتایا، یہ مطلب کیمسٹری کی ایگزامپل تھی جو سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ لینئر پیٹرن کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. آئی تھنک یو گاٹ اٹ. لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ سلائڈ نمبر 12. یہ ہماری آج کی لاسٹ کیٹیگری ہے، دیٹ از کرونالوجیکل پیٹرن. آئی تھنک یو آر ویل فیملیئر ود دا ٹرم. آپ اس ٹرم سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. کرونالوجیکل پیٹرن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایونٹ کو ٹائم کے فریم میں یا کسی ڈیٹ کے فریم میں، ٹائم کے فریم میں ہم اس کو ماپتے ہیں، میجر کرتے ہیں. فائن جی، کرونالوجیکل پیٹرن، فائن. آپ دیکھیے جس طرح ہم کو ڈیٹیل ہے، میں آپ کو ویسے ذرا سمجھا دوں کہ میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کے حالات یا اس خطے کے حالات جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، جو کہ پہلے ایک آپ کہہ لیں کہ بھارت جسے ہندوستان کہا جاتا تھا، فائن. تو اس میں آپ 90 سے اگر ہم 20 سینچری کی بات کریں تو 19 to 1910 1910 to 20، رائٹ، دنیا میں
مطلب ورلڈ وار ہو رہی تھی تب پاکستان کے یہاں پہ لوگوں کے کیا حالات تھے، اور اسی دور میں بڑی انوینشنز بھی ہو رہی تھیں 19 to 1930. پھر مسلمانوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی، علامہ اقبال، قائد اعظم رائٹ وہاں پہ مطلب ایمرج ہوئے اس خطے کے اندر. فائن. پھر 1930 to 1940 پھر کیا حالات ہے، 1940 to 1950 پھر پاکستان کا بننا، ہندوستان کا علیحدہ ہونا، جو ایک انگریزوں کا تسلط تھا رائٹ، اس امپیریلزم سے ہماری کیسے جان چھوٹی ہے. دین 50 to 60 60 to 70 پھر ہمارے حالات کیا تھے، کس طرح کے حکمران یہاں پہ آئے، ملک کس اور چلا، کس طرف چلا، کس طرح کی مطلب ہمارے یہاں تبدیلیاں آئیں. فائن. فیڈرلزم نے کتنا متاثر کیا، جاگیردارانہ سسٹم نے ہمیں کتنا متاثر کیا، جمہوریت لائک دس رائٹ. اب دیکھیں ہم نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے دیکھا. پھر 1970 to 80 فائن، بنگلہ دیش کا علیحدہ ہونا، بھٹو کا دور، ضیاء کا دور اندر. فائن. 80 to 90 فائن. پھر 80 to 90 کے درمیان فائن کہ میں بھی منظر عام پہ آیا، دنیا میں میرا بھی وجود آیا. فائن. دین کچھ بہتری آنا شروع ہوگی، جیسے ہم کھیرن رائے تو وہی ہے. فائن. پھر 1990 سے پھر 2000 پھر 2010 20 اب 2021. یہ بیٹے ایک سیکوینس چلا، میں نے سمپلی آپ سے شیئر کیا تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے اس کی کلیئرٹی ہو جائے. اب ذرا دیکھیں اس کو ہم کرونالوجیکل پیٹرن کہتے ہیں. ذرا آپ ٹیکسٹ کو دیکھیے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. The chronological technique organizes the ideas in a paragraph in the order of appearance in time. کہ جو کسی بھی جب آئیڈیاز کی جو اپیرنس ہے فائن وہ کیسے ہوتی ہے، جس کو ہم کیسے فلو ہوتے ہیں، آئیڈیاز کیسے آرگنائز ہوتے ہیں ٹائم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. دس ٹیکنیک gives importance to the date and time while organizing the sentences. یعنی امپورٹنس یہاں پہ کس کو ہم دیں گے، ڈیٹس اور ٹائمس کو. We can arrange the sentences starting from the earliest event to the most recent event or vice versa, and accordingly the order is called chronological or reverse chronological order respectively. اگر فار ایگزامپل آپ پہلے پرانی بات کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ جو موسٹ ریسنٹ ہے، جو ریسنٹ واقعہ ہوتا ہے، پھر آپ اس کی بات کریں گے، اس کو بیٹے کیا کہیں گے، کرونالوجیکل. اگر پہلے آپ نے موسٹ ریسنٹ کر دی پھر آپ واپس چلے جائیں گے، پھر اس کو ہم کیا بولیں گے، اس کو ہم ریورس کرونالوجیکل آرڈر کہیں گے. For instance, when you describe your achievements in an interview, you can follow a reverse chronological order, presenting your latest achievements and then moving back in time. جب ہم کہیں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں بیٹے آپ کہتے ہیں کہ my last qualification is MPhil in English Literature, then I did my master from Punjab University, right, in 2000 like this. پھر ہم بیک چلتے ہیں، اس کو ریورس کرونالوجیکل آرڈر. یعنی انٹرویوز میں نارملی ہم اپنی لیٹسٹ سے بیک کی طرف چلتے ہیں. فائن. یعنی اس کو ہم کیا بولیں گے، ریورس کرونالوجیکل آرڈر. Presenting your latest achievement then moving back in time. This method is usually used to develop paragraphs that relate historical events. جیسے میں نے آپ کو ہسٹری بتائی نا کہ ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں تب ہم جب بیان کرنا ہوتے ہیں پھر ہم اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، پیراگراف ہم کرونالوجیکل پیٹرن میں لکھتے ہیں. لیٹس موو آن ٹو آور سلائڈ نمبر 13، our last slide. فائن. اس میں بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو اگزامپل ہم لیں گے ارلیسٹ ٹو موسٹ ریسنٹ، یہ اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ پہلے ہم نے پرانے واقعات بتانے پھر ہم آہستہ آہستہ نیکسٹ چلیں گے، یعنی کرونالوجیکل آرڈر ہے. بیفور دا mid 19th century پیپل ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹ موسٹ فوڈ اونلی ان سیزن. ظاہر بات ہے مطلب پہلے ہمارے پاس کوئی ریفریجریٹر کوئی بھی ایسی ٹیکنیکس نہیں تھی، جیسے کینڈ فوڈ ہے، کیننز آپ کمرشلز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، کینڈ فوڈ جو ڈبے کا کھانا ہوتا ہے، جیسے یورپ والے سارے ایسے ہی کھاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ڈبے کا بہت سارا کھانا جیسے نیسلے کا مطلب بٹر ہے، یوگرٹ ہے، وچ از پرچیز فرام دا بازار. فائن. پیپل ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایٹ موسٹ فوڈ اونلی ان سیزن. سیزن میں لوگ کھانا کھاتے تھے. ڈرائنگ، اسموکنگ اینڈ سالٹنگ could preserve meat for a short time. یہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں یہ ان کے ذریعے میٹ کو بہت تھوڑی دوبارہ سے دیکھیں، ڈرائنگ، اسموکنگ اینڈ سالٹنگ could preserve meat for a short time. ان طریقوں سے ڈرائی کرنے سے کھانا جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہوتا تھا. بٹ دا اویلیبلٹی آف فریش میٹ لائک دیٹ آف فریش ملک واز ویری لمیٹڈ. لیکن اگر آپ فریش میٹ کی بات کریں فائن تو اس کی اویلیبلٹی، اس کا میسر ہونا، اس کی پروویژن بہت زیادہ ریئر تھی، بہت لمیٹڈ تھی، یعنی بہت کم ملتا تھا. There was no way to prevent spoilage, but in 1810
اس کو خراب ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا، لوگوں کے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں تھی. لیکن 1810 میں کیا ہوا، a fresh inventor named Nicholas Appert developed the cooking and sealing process of canning. یعنی اس کو کیننگ، ڈبے کے اندر مطلب پہلے چیزوں کو کوک کرنا، پھر ان کو سیل کرنا، ڈبے میں بند کرنا. تو اس نے یہ طریقہ 1810 کے اندر introduce کروایا. And in the 1850s, an American named Gail Bowden developed a means of condensing and preserving milk. پھر دودھ کو پرزرو کرنا شروع کر دیا کنڈینس کر کے. Canned goods and condensed milk became more common during 1860. اب یہ ترتیب دیکھتے رہیے گا، 1810 میں، 1850 میں، پھر 1860 میں، 1810, 50 and 1860. But supplies remained low because cans had to be made by hand. کیونکہ جو مطلب کین وغیرہ تھے ان کو ہاتھ سے بناتے تھے، سپلائی اتنی زیادہ بہتات میں نہیں تھی، لوگوں کی ضرورت اتنی زیادہ پوری نہیں ہو رہی تھی، لیکن اویلیبلٹی تھی. By 1880, however, inventors had fashioned stamping and soldering machines that mass-produced cans from tin plate. پھر بہت زیادہ تعداد میں کینز وغیرہ، ڈبے وغیرہ بننا شروع ہو گئے. Suddenly, all kinds of foods could be preserved and brought at all time of the year. پھر تمام قسم کا جو کھانا تھا اس کو مطلب محفوظ بھی کیا جانے لگا، اور اس کو سال کے تمام موسموں میں، تمام حصوں میں اس کی اویلیبلٹی بھی انشور ہوگی، اس کو یقینی بنایا گیا، وہ میسر ہونے لگا. So that's all about today's lesson. I think you got each and every component segment of the lecture. Inshallah, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.